हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस से और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा दुआ ज़ारा केस के ऊपर। देखें, आज जो है ना, मैं इस केस को एक दूसरे जाविये से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और क्योंकि मैंने एक तरफ से साबित किया कि ये दुआ ज़ारा का जो था ना, ये किडनैप नहीं था। ये जो है ना, उसकी लव मैरिज थी, वो अपनी उसकी विल शामिल थी। उसका घर से आना, उसको अगवा करके नहीं लाया गया, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से चल के आई। तो उसके बाद जो है ना, उसके बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। मतलब जिन लोगों ने समझा उस चीज़ को, जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने उसको नेगेटिव कमेंट किया, मतलब जैसे भी। अब आज जो है ना, मैं ज़रा केस को, मैंने कहा शुरू से लेकर एंड तक, दुआ ज़ारा के पबजी गेम खेलने से लेकर और एंड तक इसको शॉर्ट स्टोरी में और सादा ज़बान में करते हैं। क्योंकि ये जो वकीलों की ज़बान, ये जो एंकर्स की ज़बान ना, और ये जो यूट्यूबर ज़बान यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो आम आदमी की समझ में नहीं आता। इसलिए जो है ना, वो फिर क्या होता है, उसकी जब समझ में नहीं आता तो फिर वो उसको बहुत सारी चीज़ें अजीब गरीब नज़र आती हैं। और वो फिर उसके सेंटिमेंट्स, जो उसके ज़मीर के, मतलब जो जज्बात है, वो भड़क उठते हैं। और वो सारा कुछ क्या होता है कि वो चीज़ें गलत हो रही हैं। फिर वो मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुल्क में एहतजाज हैं। अभी सिर्फ एहतजाज तक मामला रुका हुआ है। कल अल्लाह ना करे इस एहतजाज के, क्योंकि किसी भी एहतजाज को दबाने की रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि जो गैर ज़रूरी एहतजाज है, आइन के ख़िलाफ़ है। पुरअमन एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज से जब चीज़ें बढ़ती हैं तो हमने देखा कितने एहतजाज में कितने सारे लोग मर गए। मॉडल टाउन में वो जब ताहिरुल कादरी साहब के वो बैरियर हटाने के चक्कर में 14 लोग मर गए थे। उसके बाद जब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब चली थी, TLP, तो इसके उसमें इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कितने सारे, वो जब पुलिस ने शेलिंग की, काफ़ी सारे लोग मर गए। तो ये कितनी जानें खा जाता है। और मेरा जो आज का ये टॉपिक है, और आपको इसको शुरू से एंड तक सादा से लफ्ज़ों में बयान करने का वो यही मकसद है कि हम किसी एक अगवा को बचाते बचाते हम कई ज़िंदगियां तो नहीं गंवा देंगे, या फिर उन्हीं को जिनकी ज़िंदगी के लिए हम कहते हैं, जो जिनके अगवा को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई उनको बाजियाब होना चाहिए, कहीं उनकी मर्ज़ी शामिल थी और हम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करके उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें तो नहीं खड़ी कर रहे हैं। तो आज इसी से, अब देखें, एक गेम होती है, बहुत सारे लोग गेम खेलते होंगे। पबजी गेम है, उसके अंदर ना ऐसी सहूलत है कि आप बैठ के जहाँ पे अगला बंदा खेल रहा है उसके साथ बात कर सकते हैं। यानी कि उसको साथ किसी भी तरह की आप उसके कम्युनिकेट कर सकते, उसके अंदर बातचीत करने की वो मौजूद है। अब क्या होता है, रैंडम जब कोई भी दो बंदे बात करते हैं, या 2 या 4 लोग खेल रहे होते हैं, तो वो बात करते हैं, इसको मार दे, उसको मार दे, ये कर दे, वो कर दे, इधर टारगेट लगा, इधर ये लगा, इधर वो लगा। अब जब ये लड़कियां और लड़के, यानी कि अपोजिट, यानी कि लड़कियां और लड़के, अपोजिट सेक्स के जब बंदे आपस में जब ये बात करते गेम खेलते हुए, अब इनके दरमियान क्या होता है, एक अट्रैक्शन नज़र आती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन रखी है अपोजिट के अंदर आपको। तो आप मतलब अगर आप मेल हैं तो फीमेल में आपको अट्रैक्शन होगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल में अट्रैक्शन नज़र आएगी। अब जब आप गेम में बात करते हैं, गेम में हट करके किसी भी जगह पे बात करते हैं, तो फिर आप पूछते हैं आप कितने बहन भाई हैं, आप क्या करते हैं, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ऐसे आपकी एज कितनी है। शुरू में रैंडम यही सवाल होते हैं। अब इन सवालों से आगे बढ़ते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं, फिर बंदा ऐसे गुड मॉर्निंग पूछ ली जाती है, गुड इवनिंग, मतलब टाइम विश पे आ जाता है बंदा कि टाइम विश ये वो। जब थोड़ी और गहरी होती है बातचीत, सुबह दोपहर शाम होना शुरू हो गई, फिर बंदा कभी कह देता है आई मिस यू। अच्छा, फिर वो पूछ ले, फिर बंदा बता रहा होता है कि मैं चलो तुमसे बाद में बात करता हूँ, या बाद में खेलता हूँ, अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ। या लड़की कहती है मैं ज़रा ये चीज़, मैं कुछ खाना खा लूँ, मैं ये कर लूँ। तो इन गेम्स में ये अपने फिर वो बता रहे होते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ये रूटीन शेयर करने लग जाते हैं अगले बंदे के साथ, और यहीं से इनकी थोड़ी सी क्लोजनेस बढ़ जाती है। फिर इनका एक टाइम ऐसा आता है कि नंबर चेंज होता है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। फिर ये गेम से हट करके एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। फिर ये सुबह दोपहर शाम गुड मॉर्निंग गुड, एट द एंड ये होता है कि इनको बैठे बैठे ही ना प्यार हो जाता है। अब बंदा कहीं बैठा है, लड़की कहीं बैठी है, इनको प्यार हो जाता है, और फिर वादे कस्में हो जाती हैं, आई लव यू बोला जाता है, आई मिस यू बोला जाता है, जान जानू पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है। और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो जो है ना, अब वो सारा बंदा बड़ा हैप्पी होता है, जहाँ भी लड़का हो वो बड़ा हैप्पी होता है, जहाँ लड़की हो वो बड़ी हैप्पी होती है इस चीज़ को लेके। अब सेम यही दुआ ज़ारा के केस में हुआ। अब वो हैप्पी, उसके बाद बंदा, चलो भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब उनने कहा होगा चलो मैं अपने घर वालों को भेजता हूँ। मतलब पहला ख्याल यही आता है कि चलो शादी कर ली जाए। कि मतलब पिक्चर में जब बंदा देखता है, पिक्चर के तबादले होते हैं इस दौरान में ना,
یہ کھیلنے میں آپ سارے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں. اگر نہیں کیے تو ایٹ لیسٹ آپ کی آبزرویشن سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ گیم آئی ہے تو چل رہی ہے, اس کے اوپر بین لگوانا چاہا, بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے, تو مطلب کافی ساری آپ کے سب کے سامنے پیچھے پریویس ڈیٹا اس کا پڑا ہوا ہے. تو اب یہی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پہلا جو اس سے وہ ہوتا ہے کہ چلو شادی کر لیتے ہیں, چلو ہم شادی کرتے ہیں. اب یہی 2000 کیس میں ہوا. اب اس لڑکی نے کہا کہ بھئی میرے تو گھر والے نہیں مانیں گے. اب وہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے نا, بچی اپنے گھر والوں سے سن رہی ہوتی ہے, بچہ بھی سن رہا ہوتا ہے, لڑکا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ میری شادی کہاں پہ کریں گے, ایسے ایسے کرتے کرتے. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ بھئی شادی کے لیے میں اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہوں. اب ان کے درمیان یہی بات ہوئی ہوگی کہ بھئی میں, اب دیکھیں وہ باتیں تو ابھی کوئی نہیں کرے گا نا, اتنی پوری ہسٹری تو کوئی نہیں سناتا. اب میں آپ کے سامنے سادہ کھول کے کہانی کو اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ایکچولی میں ہوا کیا ہے. اس 2000 کیس کے نتیجے میں آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ اغوا ہوا ہے یا اس نے اپنی مرضی سے گئی یا نکاح کیا, یا اس میں آگے کیا ہوگا. اب یہ آپ کو سننے کے بعد بہت حد تک یہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا ان فیوچر. اب یہ ان کے کیس میں ہوگا. اب دعا نے کہا ہوگا کہ چلو تم اپنے گھر والوں کو بھیجو. اب اس نے ظہیر نے اپنے گھر والوں کو بھیجا ہوگا یہاں سے کہ بھائی جاؤ. اب اس دوران میں دعا زہرا والے اس نے ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کیا ہوگا اپنے گھر والوں کو, یا کوئی کسی سنوایا ہوگا باتوں باتوں میں, یا کسی طرح سے کہا ہوگا, ماں کے سامنے بات کی ہوگی, گھما پھرا ادھر ادھر. جب اس نے ڈفرینٹ تھرمامیٹر ڈفرینٹ میٹر لگا کے چیک کیا ہوگا کہ آیا وہ جو آ رہے ہیں میرا رشتہ مانگنے اور ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم گیم کے ذریعے کر رہے ہیں, تو یا تھوڑا سا ان کو پہلے, کیونکہ اس کے ماں باپ کو پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کھیلی اور اس کے کسی لڑکے سے رابطہ ہوا ہے, تو اس نے ڈفرینٹ اب میٹر لگایا کہ مطلب کیا اس لڑکے کے ساتھ یہ مانتے ہیں. تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں مانتے. اس نے شاید ماں باپ کو بتائے بنا ہی اس کو ظہیر کو منع کر دے کہ بھائی تم اپنے گھر والوں کو نہ بھیجو, کیونکہ لڑکی کی سوچ ہی ہوتی نا, مطلب 16-17 سال کی یا 14-15 سے 17 تک. اب آپ دیکھ لیں جہاں پہ ابھی آپ اس ایج کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جائے گی آپ کو چیزیں سمجھ آتی جائیں گی اور آپ کو ایج بھی کلیئر ہوتی جائے گی. اب اس نے اپنی طرف سے کہا ہوگا کہ بھائی تم اپنے گھر والوں کو نہ بھیجو, وہ نہیں مانیں گے. اب چونکہ لڑکا بھی کیونکہ اس ٹائم بالکل مرید ہوتا ہے, بالکل وہ کہتا ہے حکم کا غلام ہوتا ہے, بھائی یہ وہی زلفیں تمہاری زلفوں کی چھاؤں میں زندگی گزار دوں, تب یہ والے ڈائلاگ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں بلاتے. اب وہ چونکہ ماں باپ یہاں سے روانہ تھے, ماں باپ تھے یا جو بھی ماں یا جو بھی اس کے ساتھ تھے, اب فیملی گارڈین جو بھی تھے پیرنٹس روانہ تھے, تو آگے سے پھر پتہ چلا تو پھر اس نے, یا وہ شاید وہ خود بھی ساتھ جا رہا ہو, تو اس نے منع کیا ہوگا, بھائی آگے سے منع ہو گیا کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ. اب وہ وہاں پہ گئے کراچی, جان پہچان ہو گئی, جہاں مرضی واٹ ایور, مطلب ایک رات گزاری, واپس آ گئے. بھائی اب اس کے گھر والوں کو پتہ تھا کہ اب ان کی ایسے لو میرج چل رہی ہے. اب چونکہ نارمل اوقات جیسے نا, اب جس گھر میں مطلب والد بڑھ نہ ہو, والد کی وفات ہو چکی ہو, یا تھوڑا سا بچہ پڑھ رہا ہو, مطلب عام مڈل کلاس کے گھروں میں, تو اس کی مان لیتے ہوتے ہیں وہ. اور لڑکے کی تو لڑکیوں اور لڑکوں کے مقابلے میں میرے خیال میں لڑکوں کی گھروں میں مڈل کلاس میں زیادہ چلتی ہے, اور ہائی کلاس میں دونوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. وہاں پہ لڑکی کی بھی اپنی مرضی ہے اور لڑکے کی بھی اپنی مرضی ہے. اب چونکہ اس کے گھر والوں نے مطلب اب وہ تھوڑا کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جو کر رہا ہے, مطلب اب اتنا تو نہیں پتا ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, چونکہ اس ٹائم تو یہ نہیں پتا, بات چیت ہوتی ہوگی, ہاں بھائی دیکھتے ہوں گے کبھی فون پہ بات بھی کر رہا ہے, آخر دعا کے گھر والے بھی دیکھتے ہوں گے کوئی آگے پیچھے, مطلب وہ کسی کزن کا بہانہ لگا دیتی ہوگی. اب ہماری سوسائٹی میں یہی چلتا ہے کہ میں وہ فلاں دوست سے بات کر رہی ہوں, فلاں کزن سے کر رہی ہوں. آخر جو بندہ بچی بیٹھ کے بات کر رہی ہے لڑکا, تو دیکھنے والا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, آپ خود اپنے ریلائز کریں کہ آپ کے بچے موبائل پکڑے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا وہ کیا کریں, کسی سے بات کریں, کسی دوست کا کہتے ہیں, ہو سکتا ہے آگے وہ لڑکا ہو سکتا ہے وہ آگے لڑکی ہو, اگر آپ کا لڑکا ہے تو بہت پاسبل ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے, اور ان کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اب ان دونوں کی نا مطلب اس حد تک ہو گئی کہ مطلب عادت لگ گئی, ایڈکشن ہو جاتی ہے, جیسے نشے کی ایک عادت لگ جاتی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی جب عادت لگ گئی نا کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, تو میری جان بے بو سونا مونا, یہ آخر کنورسیشن 1.5 سال میں ہوئی ہوگی نا, اور یہ ہوئی ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوئی ہوگی. ایسے نہیں لڑکی چل کے چلی گئی, اور ایسے نہیں لڑکی خلاف 2 ہائی کورٹ میں, مطلب سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ میں اس کے خلاف نہیں بیان دے دیے, یہ آپ کو میں سارا سمجھاتا ہوں. اب وہاں پہ کیا ہوا, ایسے انہوں نے کیا بات, چلتے چلتے ایٹ دی اینڈ یہ ہوا, کٹ لانگ سٹوری شارٹ, لڑکی نے کہا کہ مجھے لے جاؤ ورنہ میری شادی ہو جائے گی. میرے کزن کے ساتھ اس نے بتایا ہوگا. اب گھر میں چھوٹی موٹی باتیں چلتی ہیں, آخر لڑکے سے اگر زیادہ فورس نہیں کیا گیا نا, جس طرح معاملے کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں, مطلب ایک سائڈ کے یوٹیوبر اور دوسرے سائڈ, زیادہ فورس نہیں کیا ہوگا تو ایک چانس بن رہے ہوں گے, یعنی کہ مطلب وہ ایک ہوتی ہے نا ریشو 100% کی, وہ 70-30-60-40 تک پہنچ چکی ہوگی کہ ادھر ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا ہوگا ادھر. اور چونکہ تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے اس میں, جب پھر اپنی مرضی سے جب آپ کی سیٹنگ بن چکی تو پھر تو بڑی جلدی ہوتی ہے نا کہ اب شادی ہو جائے. اب چونکہ محبت جو ہمیں ہو گئی ہوتی ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے یار جلدی کریں شادی کریں. اب وہ یہی سی ان کے اس میں چلا. اب لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لینے آتا ہوں. اب لڑکے نے کیا کہیں پہ بھی اپنے مدر کو, اپنے بھائی کو, اپنے مطلب
آخر اتنی بڑے خاندان ہوتا ہے بندے کا آخر, اور یہ بھی ایک اچھے اور اونچے نیچے ہر طبقے کے بندے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ اگر ایک مڈل کلاس لڑکا ہے تو اس کے سارے کنٹیکٹ مڈل کلاس ہیں, اس میں ہائی کلاس بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. اب انہوں نے پھر پہلے ایک وکیل سے مشورہ کیا ہوگا یا کچھ بھی کیا ہوگا اس کیس میں کہ ایسے وہ آنا چاہ رہے, اس نے کہا ہوگا کہ بالکل نہ آ سکتے ہو, شادی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ انہوں نے کچھ چیزیں کی ہوں گی کیونکہ اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی. اور یہ مہدی کاظمی صاحب سے بھی اگر آپ یہ دعا زارہ کے میٹر سے پہلے پوچھ لیتے تو ان کو بھی اتنا شاید قانون کا نہیں پتا ہوتا جتنا اب چل چکا ہے, کیونکہ وکیلوں کے ساتھ بات کرتے ادھر ادھر وہ دھکے کھاتے انسان, پھر لیول آف تھاٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. انہوں نے پوچھا ہوگا, یہ ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ یہ مطلب چلے گئے. اب یہ جو ہے نا چلے گئے, لے کے آ گئے. ایک سینیریو تو یہ ہے, ایک پاسبلٹی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چلے گئے, دعا زارہ کو لیا اور ساری چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوں گی کہ ہم بھائی تھوڑا دور کھڑے ہوں گے, کیمرے کی زد میں نہیں آئیں گے, تم چل کے یہاں پہ آ جانا, ہم یہاں سے تمہیں لے لیں گے. اکثر پلاننگ ایسے ہی ہوتی ہے, کیونکہ اب جو بھی ہو نا تو اس کے بغیر ان چیزیں مطلب اس طرح اگر پلان نہ کرو تو پاسبل نہیں ہو سکتی بہت ساری چیزیں. ایک تو یہ مطلب پاسبلٹی, اسٹرانگلی پاسبلٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ظہیر کے ساتھ اس کا بھائی, اس کے چچا, کچھ بھی مطلب ماموں کوئی بھی گئے, شاید میں بھی اس کی مدر, یہ گئے لڑکی کو لیا, اور ان کو یہ تھا کہ مطلب نارمل ایک شادی ہو جائے گی, ہم کورٹ میرج کر لیں گے اور بعد میں ایٹ دی اینڈ ان کے گھر والے صلح کر لیں گے تو کر لیں گے, نہیں کر لیں گے تو بچے اپنی زندگی خوشی سے گزاریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب چونکہ پسند جو کرتے ہیں ایک دوسرے کو, لڑکی بھی راضی ہے, لڑکا بھی راضی ہے, میاں بیوی راضی, کیا کرے گا قاضی. اب ان کی سوچ یہ چل رہی تھی. اب ان کو یہاں پہ یہ پتہ نہیں تھا کہ جب ہم لڑکی لانے والے ہیں تو پھر ایک طوفان برپا ہونے والا ہے اور پھر ہمیں لینے کے دینے پڑیں گے. ان کو یہ چیز نہیں تھی اس ٹائم, کیونکہ جیسے نارمل کورٹ میرج میں ہوتا ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیونکہ لڑکی کا جو باپ ہے اس کو تھوڑی سی میڈیا ریلیٹڈ نالج ہے, اس کو مہدی کاظمی صاحب کو یہ نہیں جانتے تھے, بس لڑکی کے تھرو جتنا اس نے بتا رکھا تھا تو اتنا جانتے تھے, اصل میں نہیں جانتے تھے. اگر جانتے تو یہ ایسا قدم کبھی نہ اٹھاتے. خیر ایٹ دی اینڈ یہ چلے گئے. اب لے آئے ایک پاسبلٹی, اگر لڑکی اپنی یہ نہیں گئے اور لڑکی اپنی مرضی سے آئی تو مطلب بہت سارے ناممکن بھی بعض اوقات ممکن ہو جاتا ہے, اور لڑکی محبت میں چلی آئی یہاں پہ ان کے پاس. اب یہاں پہ دو سینیریو بنتے ہیں. اگر یہ خود گئے تو پھر تو یہ کبھی ان کے والدین سے ملوانے نہیں والے, کیونکہ لڑکی نے اپنے بتا رکھا تھا کہ بھائی میرے والدین کبھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ایک دفعہ یہ پہلے کراچی رات گزار کے آ چکے تھے اور یہ اب مزید مشکلات نہیں چاہتے تھے, اور یہ چاہتے تھے ہمارے بیٹے کا گھر ہنسی خوشی بس جائے بس, کیونکہ دونوں راضی ہیں, لڑکی بھی راضی ہے, لڑکا بھی راضی ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں, اسلام بھی اجازت دیتا ہے, آئین پاکستان بھی اجازت دیتا ہے, کورٹ میرج کر سکتے ہیں. تو یہ اس کلیے کے اوپر تو چلے گئے. اگر لڑکی آئی ہے تو پھر انہوں نے لڑکی اگر ان کے آ گئی ہے, جب ان کے پاس اگر لڑکی چل کے, یہ دوسرا آپشن یوز ہوا یہاں پہ, تو پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی لڑکی آ گئی ہے. اب اگر ہم لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں, ان کو واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اغوا کا پرچہ کروا دیں گے, وہ یہ کروا دیں. اب انہوں نے مشورہ کیا ہوگا کہ اب پاسبلٹی کیا, آپ کیا کر سکتے ہیں, تو انہیں کسی نے کہا ہوگا فٹافٹ نکاح کروا دو. انہوں نے وہی کیا. اگر لڑکی چل کے آئی تو انہوں نے پھر مشورہ کیا اور انہوں نے کہا اگر واپس کرتے ہیں لڑکی یا ان کے ساتھ دوبارہ رشتہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نہ پھنس جائیں پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر میں, یہ نہ رگڑے جائیں, یہ نہ بچہ رگڑا جائے. اب جلدی جلدی سیف کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نکاح کروایا. اگر لڑکی خود چل کے آئی تو انہوں نے تب یہ ہوا ہوگا, اور اگر یہ خود گئے تو پہلی اسٹرانگلی پاسبلٹی ہے کہ یہ خود گئے, جو بھی گیا چاہے ظہیر شاید اکیلا بھی چلا گیا ہو, لیکن میں بھی کوئی گیا ہو ساتھ, اکیلا مشکل ہے. آگے شاید ظہیر ملا ہو لڑکی کو جا کے دعا کو, لیکن اس کے ساتھ میں پروٹیکشن میں بندے ضرور ہوں گے جو کیونکہ جس طرح کی سین میں جا رہے تھے تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا. مطلب آگے لڑکی کو گھر والے بھی بلوا سکتے تھے لڑکی کے, کیونکہ لڑکی نے اگر بلایا مجھے لے جاؤ, تو ایسا سین بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں نے بلوایا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ بندے بھی مر جاتے ہیں, کئی ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے بہت سارا. اب یہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اب وہاں سے جب یہ لے کے آ گیا, اب دعا ذرا چاہے یہ لے کے آئے چاہے خود سے آگے, اگر یہ لے کے آئے تو انہوں نے گاڑی دور کھڑی کی ہوگی تاکہ پتہ نہ چلے اور مطلب وہ چل کے آئی ہوگی. لیکن اب ان دونوں سینیریو میں دعا زارا کے کراچی سے لاہور پہنچنے تک, چاہے وہ ٹیکسی سے پہنچی چاہے یہ لے کے آئے, لڑکی کی مرضی شامل ہے. کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہوا ہے. یہ بات آپ دونوں سینیریو میں اپنے ذہن میں رکھ لیں, اور سادہ سے الفاظ میں اس لیے سمجھائیے تاکہ آپ کو پتہ ہو. لڑکی کی مرضی شامل ہوتی ہے, پھر وہ آتی ہے, چاہے وہ طریقہ یہ یوز خود کر چل کے آئی یا چاہے اس طریقے سے آ گئی. اب آ گئی لڑکی, اب نکاح ہو گیا. اب انہوں نے کہا نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی, نکاح تو انہوں نے پہلے کا کر لیا, آرام سے اب رہتے ہیں. اب اتنے میں مہدی کاظمی صاحب کے گھر سے لڑکی غائب ہوتی ہے, دعا زارا. اب چونکہ اتنا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی چلی جائے گی, کیونکہ سڈنلی گئی اور ان کے پیروں سے ایک دفعہ زمین نکل گئی کہ ہماری بیٹی
اور پہلے شاید ان کو یہ ریلائز بھی نہ ہوا ہو کہ ہماری بیٹی چلی گئی ہے. ان کو یہ لگا ہو کہ ہماری بیٹی اغوا ہو گئی ہے, اور وہ بھاگے مطلب ماں باپ یہی کرتے نا, مطلب ان کے دل پہ یہی گزرا ہوگا, اور انہوں نے ایک ویڈیو بنائی. لیکن مہدی کاظمی صاحب تھوڑے سے ایجوکیٹڈ بندے تھے, ان کو اویئرنیس تھی کہ سوشل میڈیا یا کیمرے کی یا نیوز کی, اس میڈیا کی پاور کیا ہے, ان کو یہ چیز پتہ تھی. اسی لیے انہوں نے بجائے تھانے کے اندر, لیکن انہوں نے یہاں پہ ایک دو غلط کام بھی کیے, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ انہیں پتہ تھا, اس لیے انہوں نے تھوڑے سے یہ سارا کچھ انہیں پتہ تھا. اب انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا نا, گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کر کے سارا کچھ کر کے وہ لڑکی آئی پیڈ بھی لے گئی ہے. اچھا اگر تو انہیں نہیں پتہ تھا, پہلے انہوں نے ایکسیپٹ مطلب نہیں ازیوم کیا تھا اس چیز کو, کہ انہیں نہیں ریئلائز ہوا تھا کہ ہماری لڑکی چلی گئی ہے, تو وہ بھاگے, مطلب انٹینشنلی نہیں بھاگے, وہ اس پیار میں اور اس ٹینشن میں بھاگے کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے شاید, اگر انہیں نہیں پتہ تھا. اگر دعا زہرا کی آپ کی باتوں کو دیکھا جائے, وہ کہتی ہے میں ایک نوٹ لگا کے آئی گھر کے اندر الماری کے اندر, ایک طرف اس نے یہ کہا, دوسری چیز آئی پیڈ لے کے آئی, تو مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا آئی پیڈ لڑکی لے کے گئی ہے, کچرا پھینکنے گئی ہے, واپس نہیں آیا. اب گھر میں جو نارمل روٹین ہوتی ہے تو ان کو 5-10 منٹ میں ریئلائز ہو گیا ہوگا, تو انہوں نے پھر کچھ دیر وہ کیا ہوگا, پھر انہوں نے مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے محلے کی مسجد میں. اب اگر انہیں نہیں پتہ تھا تو پہلے یہ پریشانی میں گئے, اور دو ایک چیزیں ایسی ہیں, اگر پریشانی میں بھی گئے تو انہوں نے پریشانی میں بندہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, تو انہوں نے گئے مسجد میں, انہوں نے اعلان کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے کروایا نہیں کروایا, یا گئے یا نہیں گئے, ان کو پتا ہو, کیونکہ اس کے بعد جب انہوں نے بیان دینا شروع کیا تب تو یہ بالکل عقل میں تھے اور بالکل سمودھ ہو گئے تھے. اور تھانے میں اپلیکیشن دی, مطلب پولیس والوں نے یہ کہتے ہیں کہ FIR نہیں کاٹی, اور مسجد کے مولوی کے پاس گئے, تو یہاں پہ انہوں نے مہدی کاظمی صاحب نے پہلے دن سے ایک غلط جو چیز یوز کی نا, تو وہ یہ کی کہ انہوں نے فرقہ واریت کا استعمال کیا, انہوں نے شیعہ سنی کا نام لیا, استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ میں جو نا شیعہ تھا, چونکہ مہدی کاظمی ہوں اور وہ سنی کی مسجد میں گیا ہوں, تو اس نے کہا آپ شیعہ ہو تو میں آپ کا اعلان نہیں کرتا. آپ محلے کی مسجد میں, یار آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, ان کو نام بتائیں, اور جس یار جو آپ کی محلے کی مسجد ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس محلے کی مسجد میں آپ نمازیں پڑھتے ہوں جس میں وہ آپ کی یار وہ نہ کرے, وہ آپ کو شیعہ کا تانا دے دے, یا وہ آپ کو یہ کہے. ہر بندے کو یار یاد آتا ہے, کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا, اور امام مسجد کا ایسا نہیں کہہ سکتا. اور یہ اس نے نہیں کہا کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوئی. اگر اس نے کہا ہوتا تو یہ چیز ثابت ہوتی. آپ اس کے اوپر پورے پڑھی ہوئی, آپ اس کو ریسرچ کر لیجیے گا, کیونکہ ہم جب اتنی ساری پریڈکشن بنا کے اور اپنے مطلب ازمپشن بنا کے اور سارا کچھ سینٹیمنٹس لگا کے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ, اپنے تھرمامیٹر لگا کے بیٹھے, تو اس کو سرچ کر لیجیے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ مہدی کاظمی صاحب نے یہاں پہ یا تو یہ بکھلاہٹ کا شکار ہو کے غلط مطلب ان سے منہ سے نکل گئی کچھ باتیں, یا انہوں نے انٹینشنلی بولا. اب یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا, کہ اس کے بعد اب یہ پھر وہ ہو گئی, پولیس میں FIR ہو گئی, اب پولیس ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ میڈیا کا پریشر جو آنا شروع ہو گیا. پھر اگلے دن جیو نیوز پہ ہیڈ لائن چل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب ادھر سے ظہیر کی فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ اب بھائی نیوز میں آنا شروع ہو گیا ہے, اب ہم چھپا نہیں سکتے, آخر ہم پکڑے جائیں گے. انہوں نے دعا زارا سے آخر وکیل سے مشاورت کی ہوگی. وکیل نے ان کو کہا, مطلب اب یہ میں آپ کو اسٹرانگلی پاسبلٹیز بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے, اس میں کسی جگہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. وکیل نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ دعا زارا سے نا ایک ویڈیو بنوائیں جس میں وہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے وہ کہوں, کیونکہ اپنی مرضی سے اس نے کہا ہوگا کہ اب آپ کے پاس یہ ایک وے ہے, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ اب اس لیگل فارم پہ آ رہے ہیں, میڈیا کو استعمال کریں, تو آپ اپنا میسیج کنوے کریں میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ایز اے ویڈیو فارم میں. اور اس کے بعد انہوں نے وہ ویڈیو, کیونکہ جس جگہ سے نکاح کروایا تھا اس وکیل سے, وہ ویڈیو تو بناتے ہیں کورٹ میرج کے کیس میں, ان سے وہ ویڈیو بھی لے لی. اب اس دوران میں کیا ہوا کہ جو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی گواہ کس طرح سے رینڈم لے کے آئے اور کیا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے یہ کٹے کھل جائیں گے اور ہمیں قانونی پہلو سٹرونگ رکھ کے چلنا پڑے گا. انہوں نے تو سمجھا نارمل ہے, اور نارمل ایسی چیزیں چل جاتی ہیں, نکاح ہو گیا بس ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ کیس ہائی پروفائل بنا ہے, اب نکاح کے ساتھ جڑی ایک چونٹی بھی چل رہی ہو تو وہ بڑی ہیوی لگتی ہے, وہ ریچھ نظر آتی ہے, وہ ہاتھی نظر آتی ہے. اب یہ سی ہے نا, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اکیاں دکیاں چل جاتی ہیں نا, یہ قانون کے آپ کو بھی پتہ ہے سرکاری کاموں میں کیا ہوتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی, آخر کسی وکیل نے بتایا ہوگا اور اس کو بتایا ہوگا 2-4 دفعہ بچی کو 2 لائنیں بولنے کے لیے کہا ہوگا کہ ایسے سے بولو, مطلب تاکہ ایک فلوئنٹ نظر آئے نا. اب 14 سال کی بچی جو گھر سے بھاگ کے ابھی تک وہ تو سیٹ بھی نہیں ہو سکی, اس ویدر کو بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی, اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی ہوگی, اور اتنے دنوں میں اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو وہ تو ابھی نئے نئے بندے نئے نئے چہرے دیکھ رہی سارا کچھ, تو وہ ابھی تھوڑا ایڈجسٹ ہو رہی تھی وہ. تو پھر اس کو جب ریہرسل کروا کے کہا گیا ہوگا کہ آپ بھائی جو ہے نا یہ ویڈیو بنائیں, اب اس نے ویڈیو بنا دی, پھر اس سے دوبارہ ویڈیو بنوائی کہ مطلب جس اکارڈنگ نیڈ پڑتی,
اکارڈنگ ٹو نیڈ کہ قانون کو بھی اس ٹائم کیا چاہیے, کیونکہ اب انہوں نے سیف اپنا وہ کرنا تھا, ایگزٹ کرنا تھا نا یہاں سے, کیونکہ یہ جو معاملہ چل پڑا ہے, جو ایف آئی آر ہو رہی ہے ان کے اوپر, جو میڈیا دکھا رہا ہے, اس سے اب آخر بچنا تو ہے نا, قانون سے بچانا ہے اپنے آپ کو اور لیگل طریقے سے. تو انہوں نے سیف ایگزٹ کے لیے یہ 2 استعمال کیے, ویڈیوز بنوائیں. اب اس کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کیس میڈیا کے اوپر آتا ہے اور یہ سارا کچھ, کیونکہ دعا زارا کے جو والد ہیں انہیں بات چیت کرنی بڑی اچھی آتی ہے, ان کی کمیونیکیشن سکل بڑی اسٹرانگ ہے, اور جن لوگوں کی کمیونیکیشن سکل بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے نا, وہ بڑے دور تک جاتے ہیں. مطلب اگر ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا, تو کافی حد تک وہ ان کو اپنے مسئلے کو بھی کور کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہے کسی کا بھی مسئلہ تو اس کو کور کرتے ہیں. وہ بہت سارے چیزوں میں وہ بڑے ایک زبردست ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, ان کو کوئی دبا نہیں سکتا. مطلب وہ جو ٹھان لیں, چاہے غلط ٹھان لیں چاہے صحیح ٹھان لیں, تو لیکن ان کے مطلب اگینسٹ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کافی حد تک. مطلب وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کمیونیکیشن سکل کا بڑا وہ ہے, ہر انسان کی زندگی میں بڑا رول ہوتا ہے. اب یہی ہوا کہ ادھر مہدی کاظمی صاحب کے پاس یوٹیوبرز پہنچنا شروع ہو گئے. اب کچھ جب مہدی کاظمی صاحب ورلڈ شیعہ لگا رہے تھے, تو کچھ آخر یوٹیوبر ایسے بھی ہوں گے جو ان کے مسلک سے لگاتے ہوں گے, مطلب ہوں گے ان کے مسلک کے, وہ بالکل فل ہمدردیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے. اور چونکہ یہ لڑکی جس طرح سے بات کر رہی تھی, کیونکہ اس کو تو اتنا سمجھ نہیں تھی, اب وہ کم ایج کی لڑکی جب بات کر رہی ہوگی تو وہ تھوڑا سا جھجکے گی, تھوڑا سا اس کی آواز میں وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. اور اس کی بیس پہ جو بندہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, میرے جیسا بندہ بھی وہ ازیوم کر رہا تھا کہ بھائی لڑکی کو اغوا شاید کیا گیا ہو. اب یہ سین چلتا رہا. اب لڑکی کے بیان ہو گئے 164 کے پنجاب ہائی کورٹ کے اندر. لڑکی نے بیان دے دیا اب اس لڑکے ظہیر کے حق میں. اب والدین ہیں کچھ بھی کہتے رہیں گے ادھر اپنی محبت میں, اپنی سارا کچھ میں, اور لاجک اپنی طرف سے لاجک بیان کرتے رہیں گے, کیونکہ اتنے سارے ٹائم گزارا انہوں نے. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب نئی یہ ہوتی ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب یہ وزارہ صاحب کے والد مہدی کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا. سپریم کورٹ میں بھی جا کے لکھ لو میری بات, دعا زارا ظہیر کے حق میں بیان دے دے گی. کیوں؟ نئی محبت کا جب جنون چڑھا ہوتا ہے نا, وہ جلدی نہیں اترتا. 2-3 مہینے تو کم از کم, ان 3 مہینوں میں دعا زارا سے 100 بیان لے لو, 100 کے 100 دعا زارا ظہیر کے حق میں دے دے گی. یہ 3 مہینے میں کہہ رہا ہوں, یہ وہ ٹائم فریم جب تک محبت کا ایک گھیرا ہے, نئی لائف ملی ہے, میرڈ لائف, اس کا ایک اپنا ہی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرڈ لائف رکھی ہے, تو اس کا ایک اپنا ہے زاویہ نظر ہے, اس کی ایک اپنا لائف سٹائل ہے, اس کے اندر ایک اپنی اللہ تعالیٰ نے ایک محبت رکھی ہے, تو اس کی ایک اپنی طرز زندگی ہے. تو اس طرز زندگی کے اندر وہ نئی گئی ہے, اور جب تک اس کو دنیا کا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں آئے گا, اس سے 2000 بیان لے لو نا, 2000 کے 2000 بیان ظہیر کے حق میں دے گی اور اپنے والدین کے خلاف دے گی. ایک بات یاد رکھ لو. اچھا, اب اتنے میں کیا ہوا کہ 2000 نے 164 کے بیان یہاں دے دیے, اس کے بعد پھر وہ منظر سے سائڈ ہو گئے. اب یہی ہوتا ہے نا کہ بندے کہتے ہیں یار اب ایک ہم سیف روٹ مل گیا ہے. اتنے ٹائم میں ادھر ایک ایس ایچ او بھی وہ ہو چکا ہے سندھ کے اندر, ڈسمس ہو چکا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ دعا زارا کا یہ کڈنیپ نہیں ہے, لو میرج ہے. اس کے اوپر میڈیا کے اوپر اتنا اس کو پھیلایا گیا, وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس جڑے اور اس کے خلاف اتنا اس کو برا سمجھا گیا اور ولن سمجھا گیا. وہ سب وہ جو ایس ایچ او تھا وہ بھی معطل, ڈسمس ہو گیا. اس کے بعد جب عدالت مانگتی ہے اس سے دعا زارا اور ظہیر احمد کو, اب آئی جی کو یار وہ کمپیوٹر لگا کے بیٹھا, کیا چیز پنجاب میں بندے ہیں, وہ سندھ کا آئی جی ہے, وہ کیا کرتا, اور اوپر سے پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ کے بیان پڑے ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ تو وہ ہے جس کو عمران خان کو, جس نے گھر بھیج دیا عمران خان کو, کہ وہ بیٹھا رہا بیچارہ, اور جب پتہ چلا کہ عدالتیں کھل گئی ہیں, لاہور ہائی کورٹ ہی کھلی نا پہلے, تو جو وزیر اعظم وقت کے وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتی ہے, تو اس میں بیان ہوئے, وہ مطلب کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. تو اس نے آئی جی نے بھی یہی کہا کہ بھائی اس کو بھی یہی لگا, کیونکہ ہر دیکھنے والے بندے کو, کہ یار کورٹ کا مطلب یہ لو میرج, کیونکہ ان کے اس طرح کے کیسز میں ڈیلی روٹین پڑتی ہے, واسطہ پڑتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اغوا نہیں, لو میرج ہے. تو عدالت نے اس کی بھی یونیفارم اتار لی آئی جی کی. اب اس کے بعد لڑکی کو پیش کیا گیا. ان شارٹ کرتے ہیں کہ لڑکی کو پیش کیا گیا. اس سے پہلے 5 لاکھ دینے کی ویڈیو بھی بنوائی تھی مہدی کاظمی صاحب نے, کہ میں 5 لاکھ دوں گا جو لڑکی کا پتہ بتائے گا. اب کسی پولیس والے نے ان سے رابطہ بھی کیا, بعد میں انہوں نے نہیں پروڈیوس کرا جو بھی. اب لڑکی کو سندھ ہائی کورٹ لے جایا گیا. اب وہاں پہ بھی لڑکی نے کہا کہ میری عمر 18 سال ہے. اس نے اپنے مطلب جو بھی کہا, اس نے اپنے شوہر کے حق میں بیان دیا, اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ ہسبینڈ وائف ہے اور یہ جہاں مرضی رہنا چاہیں یہ رہ سکتے ہیں. اب چونکہ مہدی کاظمی صاحب انہوں نے ایج لکھوائی ہوئی تھی کم, اور وہ جو ہے نا اپنا کہتے تھے برتھ سرٹیفکیٹ دکھاتے تھے کہ یہ 14 سال کی ہے. بچی اگر 17 کی نہیں ہے تو پھر 14 کی بھی نہیں ہے, اور 16-17 کی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بونز سے نا میڈیکل کے رپورٹ نکالتے ہیں. اچھا, اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہماری فیملی کے اندر ہی, میرے ریلیٹیو میں ان میں بہت سارے سب کی ایج کم لکھوائی گئی ہے. آپ کے فیملی میں بھی ہر بندہ جو سن رہا ہے,
آپ کی فیملی میں 10 بندے نکل آئیں گے ایسے جن کی ایج کم لکھوائی گئی ہوگی. اب ایسا ہوا. اور لڑکیوں کی آج کل فزیک بہت چھوٹی آ رہی ہے یار. اب تو ظہیر کو دیکھ لو, اگر لڑکوں کی کم ہے تو لڑکیوں کی اس سے 2000 سے بھی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں. اچھا ایسا ہے. اب جب یہ کم لکھوائی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا, اس نے حق میں بیان دے دیا. ادھر چونکہ مہدی کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کریں, میڈیکل کروائیں, لڑکی کی ایج چھوٹی ہے, یہ ہے وہ ہے, میری بیٹی کم ہے. اب وہ اپنے والدین کے ایز اے پیرنٹ وہ کچھ بھی جو بھی کہہ رہے تھے, اور پیرنٹ بھی سمجھدار قسم کے جن کو پتہ تھا کہ میں لیگل فارم پہ ون کر لوں گا, زبردستی لڑکی کو چھین لوں گا. اب چونکہ میری بیٹی کی مطلب وش جو بھی ہے, لیکن میں اس کو چھین لوں گا, میرے پاس اتنی پاور ہے. پاور کا مطلب یہ کہ پاور وہ نہیں ہوتی کہ 10 گن میں نے اور ساتھ چلے گئے. پاور کا مطلب ہے مجھے قانون کی اتنی اویئرنیس ہے, میرے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, مجھے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا آتا ہے, میرے پاس اتنے یوٹیوبر آ رہے ہیں. اب میرا جو میسیج اسپریڈ ہوگا, جو میں اغوا کر رہا ہوں, یہ بات پھیلے گی دور تک اور مجھے سپورٹ ملے گی. اور جب پریشر آئے گا تو ہر بندہ میری بات مانے گا اور میری سائڈ لے گا اور یوں لڑکی کھینچ کے اٹھا کے میرے پاس دے دیں گے. لیکن چونکہ پاکستان میں قانون بھی تو کچھ چیز ہے. اب جس قانون نے ایک SHO معطل کر دیا مہدی کاظمی صاحب کے حق میں, ایک IG کی یونیفارم اتار لی گئی, تو آخر اس نے کچھ ظہیر کا بھی اسی پاکستان میں وہ رہتا ہے, اس کا بھی تو کچھ حق بنتا تھا. جب اس کے نکاح ہو چکا ہے, جب اس کی وائف اس کے ساتھ کھڑی ہے, وہ اس کے حق میں بیان دے رہی ہے, تو انہوں نے اس کو بھیج دیا. اب ایج کے لیے انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ دی جائے. اب میڈیکل رپورٹ جب آئی تو میڈیکل رپورٹ نے ثابت کیا کہ لڑکی 16 سے 17 سال ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لڑکی بالغ ہے, اپنی مرضی سے شادی کر چکی, اب یہ گھر چلے جائے. اب وہ وہاں سے اپنے گھر کو آ جاتے ہیں, دعا زارا اور ظہیر احمد. اب ظہیر نام کا کوئی گینگ دنیا میں موجود تھا یا پاکستان کے اندر موجود تھا, پریزنٹ تھا, اور یہ اپنی ایکٹیویٹیز, اپنی موومنٹ جاری رکھے ہوئے تھا. تو پہلے کتنی دعا زارا جو ہے نا اغوا ہوئی ہیں اور جن کے کیس رپورٹ ہوئے, اور جن میں ظہیر احمد ایک گینگسٹر مطلوب تھا, ماسٹر مائنڈ مطلوب تھا. کوئی بھی نہیں, آپ کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ مطلب کوئی نہیں. اب دیکھیں سمپل سا کیس تھا. اب وہ چونکہ یہ سارا کچھ ہو گیا, اب مسئلہ کہاں آتا ہے, کوئی ایسا نہیں تھا, کیونکہ وہ ان کے والد نے اگر لفظ گینگ نہ لگاتے, ان سپورٹیو لفظ ہوتے ہیں, کچھ ہیومن سائیکالوجی کی وہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر پڑھا لکھا بندہ ان کا زیادہ یوز کر سکتا ہے, اور جس کو میڈیا میں بات کرنا تھوڑا آ جائے تو وہ پھر اس کو زیادہ گرپ کر لے. جب کوریج ملنا شروع ہو جائے تو وہ پھر بندہ خود بخود جو ہے نا اس کی ایکسٹرا سکلز بھی نکل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور باپ کا پیار تو ہے, وہ تو اپنی جگہ میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. اب یہ جب یہاں پہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے گینگ کرتے کرتے اب وہ پوری قوم کے اندر, مطلب وہ بہت سارے لوگوں کے اندر, اور پھر انہوں نے دیکھے ایک گینگ کا ورڈ, ایک شیعہ سنی کا ورڈ, ایک دو اور مطلب 2-4 چیزیں جھوٹ کی. اور اسی دوران میں ایک زنیرہ ماہم نام کی لڑکی ہے, اس نے جب یہ نیوز سنی تھی تو ان کے مطلب مہدی کاظمی صاحب کے نمبر پہ کال کیا کہ باقی یوٹیوبرز کی طرح اس کو کور کرنے کے لیے, ان کے کیس کو کوریج دینے کے لیے. آگے سے مہدی کاظمی صاحب بدقسمتی سے کسی پولیس والے سے بزی ہوتے ہیں, ان کا ماموں, لڑکی کا ماموں کال اٹھاتا ہے اور وہ وہاں پہ بتا دیتا ہے کہ لڑکی کوئی اغوا نہیں ہوئی ہے, یہ بھائی اپنی مرضی سے گئی ہے. اب یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں, گیدر کریں, اب وہاں پہ وہ زنیرہ امام جو ہے نا, جب اس کو پتہ, اس کو ان کے گھر سے یہ بات پتہ چلتی ہے, پھر وہ سٹینڈ لے جاتی ہے ظہیر کے حق میں کہ جب اغوا نہیں ہوئی تو کیوں کسی بچے کو کل کو جا کے غلط سزا ملے. وہ اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ان سے کنٹیکٹ کرتی ہے, ان سے ان کو ڈیٹا ملنا شروع ہو جاتا ہے, ان کو ہنٹ ملنا, ان کو اپنی موومنٹ بتانا, اور وہاں سے وہ ان کے حق میں کھڑی ہوتی ہیں. اور اب انہوں نے جا کے پہلا انٹرویو بھی انہی نے کیا ہے ان کا. اچھا, اب ساری چیز میں جو انٹرویو کیا ہے, اب انٹرویو میں وہی سوال پوچھے جاتے ہیں جن کے اوپر لے کے لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا تھا, تاکہ ان سوالوں کے جواب کوئی بھی اور دے تو کوئی قبول نہیں کرا, تو دعا ذرا خود دے. اب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ. اچھا دوسری چیز, اگر ساری جو ان قوم کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ظہیر کے گینگ, اور یہ مجھے بتاؤ یار گینگ کتنے بندوں کو خرید سکتا ہے. اس نے اس SHO کو خرید لیا تھا جو کراچی کا تھا, ایک حویلی لکھا کا گینگ, ایک 21-20 سال کا لڑکا جو اکیلا ہی 1 مین گینگ ہے, اس نے 21-22 سال کا اس نے SHO کو خرید لیا. SHO بھی اتنے پیسے اس نے دیے کہ وہ بک گیا, اپنی یونیفارم اتروا لی, لیکن اس نے کہا کہ بھئی یہ لو میرج ہے, اتنے پیسے. پھر اس نے IG کو اتنے پیسے دے دیے کہ IG نے کہا کہ بھائی وہ IG ان کو پروڈیوس نہیں کر سکا, اگر IG کو پتہ بھی تھا وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا تھا. اتنے کوئی اربوں روپے اس نے IG کو دے دیے کہ جس نے اپنی یونیفارم اتروا لی, اور اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ کورٹ میرج ہے, اور اس نے ان کو پکڑا نہیں, اتنے پیسے دے دیے. اچھا, اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس نے زنیرہ مام کی لڑکی کو اتنے پیسے دے دیے کہ وہ ان کے حق میں بولتی رہے. کتنے بندوں کو. اچھا, اس نے اتنے پیسے دے دیے کہ ایک وکیل بندے نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. اگر ایسا ہے تو مہدی کاظمی صاحب نے یہ اتنے بندے جو ساتھ لیے ہوئے ہیں, ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں جو احتجاج میں ریلیاں نکال کے کھڑے ہوتے ہیں, مہدی کاظمی صاحب نے کسی کو پیسے دیے ہوئے؟ نہیں. جن لوگوں کو ایک دیکھیں, 2 چیزیں, ایک وقوع ہوتا ہے, ایک سامنے کیس نکل گیا, 2 پوائنٹ آف ویو بنے, 2 زاویہ نظر بنے. ایک مہدی کاظمی صاحب کا کنیپ کا فرم وہ تھا,
ایک وہ موقف تھا اور ایک دوسرا کورٹ میرج سب کو نظر آ رہی تھی. جن کو وہ اغوا لگا وہ مہدی کاظمی صاحب کی طرف ہو گئے, جن کو وہ کورٹ میرج لگی, ایک لو میرج لگی, وہ ظہیر کی طرف ہو گئے, انہوں نے ظہیر کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں جب مہدی کاظمی صاحب کسی